बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मुहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आपको आज के शो में खुश आमदीद कहती हूँ। इमोशनल अटैचमेंट की जब हम बात करते हैं तो इमोशनल अटैचमेंट ऑब्वियसली हमें लगता है कि रिश्तों को सस्टेन करने में बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल रोल प्ले करती है। अटैचमेंट ऑब्वियसली हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं और इमोशनली अटैच भी होते हैं, और ये पैटर्न जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो अपने घर वालों से, पेरेंट्स से लर्न करता है, और जो उस टाइम पर लर्निंग होती है या जिस किस्म की इमोशनल सपोर्ट किसी बच्चे को प्रोवाइड की जाती है, जो अगली ज़िंदगी होती है उस पर कोई भी इंसान या इंडिविजुअल जिस तरह के रिश्ते कायम करता है, ख्वाह वो पार्टनर के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, वो उसी पर ही बेस कर रहे होते हैं जो शुरू में इंसान की प्रोग्रामिंग होती है। इमोशनल अटैचमेंट से ऑब्वियसली कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करता है, हैप्पी फील करता है ऐसे लोगों की कंपनी में जिसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, बट सम टाइम इट गेट्स अ लिटिल टू इंटेंस और ये कन्वर्ट हो जाती है डिपेंडेंसी में। जहाँ पर इमोशनल डिपेंडेंसी आती है वहाँ पर रिश्ता भी ख़राब होता है और इंसान की सबसे पहले अपनी ज़ात बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। सो ट्राई टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम इमोशनल डिपेंडेंसी। किसी पर भी इमोशनली डिपेंडेंट होना जो है वो आपकी अपनी ज़ात को सबसे पहले नुकसान पहुंचाएगा। सो इमोशनल बॉन्ड्स हेल्दी होने चाहिए, इमोशनली अटैचमेंट हेल्दी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी अपनी ज़ात जो है वो सफ़र करने लग जाए। और इसमें होता क्या है, जब आप किसी पर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं तो ऑब्वियसली आप उनसे वैलिडेशन सीख करते हैं, आपको उनकी अप्रूवल की ज़रूरत होती है, आप इनसिक्योर हो जाते हैं, ख्वाह वो आपका दोस्ती का ही रिलेशनशिप क्यों ना हो। जब आपका दोस्त किसी और से बात करेगा सो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सा जेलस, थोड़ा सा इनसिक्योर फील होंगे। फिर इस सब के साथ साथ जो एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि आपकी अपनी ज़ात नेगेटिवली मुतासर हो रही है और आपका जो सेल्फ़ इस्टीम, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। सो हमेशा कोशिश ये करें कि एक मुनासिब डिस्टेंस, जो एक हेल्दी डिस्टेंस होता है वो किसी भी रिलेशनशिप में रखें। पर्सनल स्पेस आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसी बाउंड्रीज सेट करें जिसका आप ख़ुद भी ख्याल रखें और अगलों की भी जो बाउंड्रीज हैं उनका भी ख्याल रखें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि लेट गो करें, चीज़ों को लेट गो करें, और इमोशनली इंडिपेंडेंट जो बंदा होता है वो ज़िंदगी में आगे ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ ग्रो भी करता है और बढ़ता भी है। सो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना आपकी ज़िंदगी का वन ऑफ द मेन फोकस लाजमी होना चाहिए। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड और बात करेंगे एक ऐसे मसले की जिसका शिकार बहुत से लोग हैं। हम सब अक्सर जिक्र करते हैं कि हमने कोई बात की और ऑल ऑफ अ सडन हम भूल गए कि हम क्या बात कर रहे थे, या हम कोई बात करने वाले थे लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हमारे दिमाग से वो चीज़ ही निकल जाती है कि हम क्या कहने वाले थे, अल्फाज ही नहीं जहन में आ रहा होता है। और अक्सर ऐसे भी होता है कि आपको अप्रोप्रिएट अल्फाज जो हैं वो स्किप हो जाते हैं और आप ऐसे होते हैं जैसे बिल्कुल आपका जो माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट हो गया और अब आपको कुछ याद ही नहीं आ रहा। आजकल अगर हम देखें तो ये भूलने वाली जो प्रॉब्लम है वो बच्चे क्या, बड़े क्या, हर एज ग्रुप के लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। लेकिन इसके भी कोई साइंस एंड सिम्टम्स हैं। जब एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग होने लग जाए और आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही हो, आप बहुत ज़्यादा भूलने लग जाएँ, ऑब्वियसली इसके साइंस एंड सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसको फिर फोकस करने की ज़रूरत है। कभी कभी सिचुएशन अलार्मिंग भी हो जाती है, कभी कभी जो लोग हैं वो डायमेंशिया में भी जो है उस तरफ भी मूव करने लग जाते हैं। सो हाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्मल थिंग या डायमेंशिया जिन लोगों को है उनसे किस तरह से डिफरेंशिएट करना, आज हम इस पर बात करेंगे। सो हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अनीज़ा हबीब हमें शो में ज्वाइन करिए। अनीज़ा, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले ये कि एक तो नॉर्मली हम भूल जाते हैं ना, अभी मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ और एकदम मेरे दिमाग से निकल गया तो चलें, इट्स समथिंग नॉर्मल। लेकिन अगर ये प्रैक्टिस बन गई, अक्सर ही ऐसे होने लग गया, सो हम किस तरह से डिफरेंशिएट करें कि ये दिस इज़ समथिंग सीरियस, अब हमें फोकस करने की ज़रूरत है, और किस तरह से डिफरेंशिएट? अच्छा, इसके अंदर बेसिकली ना ये देखना ज़रूरी है कि ये ओकेजनली हो रहा है, कभी कभार हो जाता है, ये फ्रीक्वेंट हो रहा है ना।
انٹینسٹی کتنی ہے, آپ کی روزمرہ کی ڈیلی فنکشننگ کو کس حد تک متاثر کر رہا ہے, جو آپ کے پاس رسپانسبلٹیز ہیں وہ کس طرح افیکٹ ہو رہی ہے, آپ کی کنسنٹریشن, آپ کی سلیپ, آپ کا ڈیلی بات چیت, کمیونیکیشن آ جاتا ہے اس کے اندر, سوشل ریلیشن شپس آ جاتے ہیں, اور ساری چیزیں وہ کس حد تک کتنے مطلب کورس کو جو ہے نا وہ متاثر کر رہی ہے. تو یہ چیز دیکھنا ضروری ہے. اگر اوکیجنلی کبھی بھول جاتا ہے انسان تو یہ ہے کہ ذہن اور بہت جگہ آکوپائڈ ہے, تو اس وقت اس چیز پہ فوکس نہیں ہے جو پریزنٹ مومنٹ پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے یا بہت زیادہ ہو رہا ہے. اگر بہت زیادہ ہو رہا ہے تو پھر ہم نے کلائنٹ کی اور ساری میڈیکل ہسٹری دیکھنی ہے, اس کا روز جو ارد گرد سگنیفیکنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. کلائنٹ خود بھی کنفیوز ہوتا ہے اس فارگیٹفلنس کو لے کے کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ جو ہے مطلب رسک بڑھتا جا رہا ہے میری چیزوں کو لے کے, یا مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا, پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ خود بھی کنفیوزڈ ہے, اس کے پاس کوئی آنسر بھی نہیں ہے, اور ایک دم سے فیملیئر آبجیکٹس جن کو وہ جانتا ہے نام لینا بھول جاتا ہے, بلز پے کرنے ہیں وہ بھول جاتا ہے, اپوائنٹمنٹ بھول جاتا ہے, میڈیکیشن لینا بھول جاتا ہے, اور بھی بہت ساری ڈے ٹو ڈے رسپانسبلٹیز, اپنی ایون سیلف کیئر بھی بھول سکتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کس حد تک ڈومینز متاثر ہو رہے ہیں ڈیلی فنکشننگ کے. تو وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سائنس آف سمٹم کسی نارمل فارگیٹفلنس کے ہیں جو یوزلی ہو جاتی ہے. جب آپ نارمل فارگیٹفلنس کی بات کرتی ہیں تو آبویسلی یہ بھی تو ایک ٹائم آتا ہے نا, کسی بھی انسان کو متاثر کرتی ہے, اریٹیٹ بھی آپ ہونے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہے جو سوچا تھا وہ تو ہم بھول ہی گئے, بات کرتے کرتے بات بھول جائے. اس کو کس طرح سے اوور اچھا, نارمل فارگیٹفلنس کو جو ہے نا بہت زیادہ ہم لوگ اس کو اتنا پیتھولوجیکل جو ہے نا نہیں سمجھتے ہیں. نارمل فارگیٹفلنس ایسے ہے کہ شاید وہ چیزیں آپ کے روزمرہ کے کہتے ہیں نا ریورس یاد میں نہیں ہے, ریکال نہیں آپ کرتے ہیں, یا وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, تو برین آٹومیٹکلی اس کو ڈیکے کر دیتا ہے اور اس کی جگہ نئی اسپیس میموری کی بن جاتی ہے. یعنی ایک چیز کو ہم روز نہیں اسٹڈی کر رہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے اس نے وہ چیز میٹرک میں پڑھی, اب یونیورسٹی میں آ گیا, اب اس کو اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, تو برین آٹومیٹکلی اس کو ڈیکے کیونکہ وہ ریہرس نہیں ہو رہی اوور دا ٹائم, تو اس کی اب ضرورت نہیں ہے. تو وہ اچھا ہے کہ چلو برین خالی ہو جائے گا تو نئی انفارمیشن زیادہ جلدی پروسیس ہو جائے گی اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے اندر دیکھنا ضروری ہیں کہ یہ فارگیٹفلنس نارمل کس حد تک اچھی ہے اور کس حد تک بری ہے. یعنی کہ آپ کا کبھی کبھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, ہم کسی چیز پر بہت زیادہ فوکس نہیں کر رہے, کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے, تو جب ہم کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں سو آبویسلی ہمیں چیزیں بھول جاتی ہیں جب ہماری توجہ نہیں ہوتی. کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے نا, اس کے پیچھے سب سے پہلے آتی ہے آپ کی بیسک نیڈس. کیا آپ کی نیند پوری ہے, کیا آپ نے اس وقت اچھا کھانا کھایا ہوا ہے, یو آر فل, آپ کسی چیز کو لے کے کنسرن تو نہیں ہے, گھر میں کوئی پریسنگ ایشو چل رہا ہے اور فوراً سے اٹھ کے آپ ایشو اتنا زیادہ تھا اور سالو نہیں ہوا, پروسیس نہیں ہوا, اور آپ اٹھ کے اپنے کاموں پہ آ گئے ہیں اور وہ سارا دن وہی چل رہا ہے. تو وہ چیزیں بھی تو دیکھنا ضروری ہے نا, کیونکہ آپ کا مائنڈ کہیں اور آکیوپائی, آپ کی باڈی کی نیڈز اس وقت سیٹسفائی نہیں ہے, تو کس طرح سے وہ جو ہے چیزوں کو جو سامنے پڑی ہیں اور ضروری ہے اس کو پروسیس کر سکے گا. تو بیٹر یہ ہے کہ پہلے جو چیزیں پرائورٹی میں ہیں اس کو ایڈریس کریں, پھر اگر ویٹ کروا سکتے ہیں کچھ چیزوں کو تو ویٹ کروائیں تاکہ اس کا افیکٹ اچھا آ سکے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہم بات کرتے ہیں ڈائمینشیا کی. ہاؤ کامن از ڈائمینشیا اینڈ واٹ آر دا ارلی سائنز اینڈ سمٹمس, اور ہاؤ یو کین ڈیفائن دس پرابلم. اچھا, ڈیمینشیا بیسکلی آپ سمجھ لیں امبریلا ٹرم ہے, ایک بگ ٹرم ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہارٹ ڈیزیزز کے اندر بھی بہت ساری ڈیزیزز آ جاتی ہیں, تو ڈیمینشیا امبریلا ٹرم ہے. اس کے اندر جو موسٹ کامن آتی ہے نا وہ الزائمر ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر ہنٹنگٹن ڈیزیز آ جاتی ہے, پھر اور بھی بہت ساری, لیوی باڈی ہے, واسکولر ڈیمینشیا ہے, بہت ساری ڈیزیزز ہیں. تو ڈیمینشیا بیسکلی بیماری ہے, اس کو ہم جو سائیکالوجسٹ کی زبان ہے اس کے اندر ہم کہتے ہیں یہ نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈرز میں آتی ہے. یعنی برین کے فنکشننگ متاثر ہونے کی وجہ سے یا برین کے پرٹیکولر ایریاز میں جب سیلز ڈکے کرنے لگ جاتے ہیں تو ہماری روزمرہ کی تھنکنگ میں, ہماری ایبسٹریکٹ میں, ہماری لینگویج میں, ہماری ریزننگ میں, پلاننگ میں فرق لیپسز آنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ڈیمینشیا نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈر آپ نے اس کو کہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ جو ہمارا دماغ ہے اس کے کچھ اسپیسیفک حصے یا کچھ سیلز متاثر ہونا شروع ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ہم چیزیں بھولنے لگ گئے ہیں. اچھا, اب ہم ڈائمینشیا پر جب آ جائیں تو ہاؤ کامن از دس پرابلم. اچھا, ابھی اگر اس کا ریشو دیکھیں نا تو 47 ملین جو ہے ڈیمینشیا کی ریشو ہے ابھی آن گوئنگ, اور بائی 2050 آل اوور دا ورلڈ وائڈ, اور بائی 2050 جو ہے 131 ملین تک ریچ ہونے کے اس کے چانسز ہیں. اب ریزنز اس کے یہ ہیں کہ بیسیکلی جو ڈیمینشیا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ ایک پرٹیکولر ایج کے ساتھ بائی دا ایج آف 60 یہ ڈائگنوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان جو کہ 60 ایئرز میں جا رہا ہے اس کو ڈیمینشیا ہوگا, لیکن 15% چانسز ہیں کہ بائی دا ایج آف 69 ڈیمینشیا ڈائگنوز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے جو چانسز ہیں بیسیکلی ہماری اوور آل پوری باڈی پروٹین سے بھری پڑی ہے, اسی لیے ہمارا ذہن میں بھی پروٹین بہت زیادہ ہے.
تو جب جیسے اب جیسے میں نے بتایا نا ڈیمینشیا کی مختلف اقسام ہے, اس میں اگر جیسے الزائمر ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو وہ تب ہوتی ہے جب برین میں پروٹین سیلز آپس میں گچھے بن جاتے ہیں. اچھا. تو وہ آپس میں کنیکٹ نہیں کر پاتے, سیلز ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, تو انفارمیشن پروسیس نہیں ہو پاتی ہے. پھر ہمارے برین کے کچھ سیلز ہیں وہ ہماری کوگنیشن, میموری سے, کچھ ایموشن سے ڈیل کر رہی ہیں, تو وہاں پہ سیلز ڈکے ہونے لگ گئے ہیں, تو وہاں پہ چیزیں پروسیس نہیں ہو رہی ہیں. پھر کچھ ایسے اسپیسیفک آپ کے جینیٹکس میں کسی کو ہے اور آپ کو بھی آ گیا ہے, تو اسپیسیفک جینز ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ چانسز ہے کہ وہ آنے والے وقت میں ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. کچھ لوگوں کا جو ہے بہت زیادہ جو کوگنیٹو اسٹیمولیشن نہیں کرتے, یعنی اپنی مینٹل کیپیسٹی کو زیادہ یوز نہیں کرتے, ریہرس نہیں کرتے, نئی اسکلز نہیں سیکھتے, یا کوئی مینٹل چیلنجنگ ٹاسک نہیں کرتے, تو برین آہستہ آہستہ اپنی ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن کر دیتا ہے. ڈائٹ کا انٹیک نہیں اچھا ہے. اچھا, جب ہم ڈائمینشیا کی بات کریں اور آپ نے کہا کہ 60 یا 60+ لوگوں میں یہ اکثر ڈائگنوز ہو جاتا ہے, ڈائمینشیا اس سے پہلے بھی کسی ایج گروپ میں ڈائگنوسس اس کا ہو سکتا ہے؟ ینگ میں اگر جائیں نا تو 60 سے پہلے بہت کم ڈائگنوز ہوتا ہے, لیکن سٹل ہو جاتا ہے. 60 سے پہلے اگر کوئی بھول رہا ہے تو وہ فارگیٹفلنس ہے. اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری کہ کیا کوئی میڈیکل ہسٹری ہے, کوئی ہیڈ انجری ہوئی ہو, کوئی ٹراما ہوا ہو, کوئی اسٹروک کی ہسٹری ہو, کوئی ہارٹ ریلیٹڈ ڈیزیز ہو, کوئی ڈائبٹیز ہے, کوئی وٹامن بی ڈیفیشنسی ہے, تھائرائڈ ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے برین فنکشننگ, کیونکہ مائنڈ اینڈ باڈی از انٹر کنیکٹڈ, تو آپ کی یہ چیزیں بھی جو ہے اس کو انفلوئنس کر سکتی ہیں. تو آپ کی میڈیکل ہسٹری دیکھنا, اور سائیکولوجیکل کوئی ڈپریشن, انزائٹی یا کوئی ایسے ڈس آرڈرز ہیں جس کی وجہ سے نیورو کیمیکل چینج ہو گیا ہے برین کا, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ڈیمینشیا یا اچھا, جب ہم ڈائمینشیا کی بات کرتے ہیں, جب ہم بڑے بوڑھوں کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں وہ بھولنے لگ جاتے ہیں. ایک وہ اونچا سننے لگ جاتے ہیں, دوسرا وہ نام بھولنے لگ جاتے ہیں, یا ان کے سامنے کوئی آ جاتا ہے تو وہ اکثر ان کی زبان سے نام ہی نہیں ادا ہو رہا ہوتا. سو ہم اس کو ڈائمینشیا کہہ سکتے ہیں, یا بڑوں میں بڑی عمر میں جا کے فارگیٹفلنس زیادہ ہو جاتی ہے لیکن وہ ڈائمینشیا نہیں ہوتا؟ ایسا ہو سکتا ہے جو کوئی بھولتا ہے ایک اسپیسیفک ایج کے بعد 70-80s میں جا کے وہ ڈائمینشیا ہی ہوگا؟ نہیں, اس کے لیے پھر یہ نا کہ اسکینس بھی ضروری ہوتے ہیں. اگر تو دیکھیں اس کے یہ روزمرہ کا ہمارے جو گھر میں بوڑھے افراد ہیں ان کا بھول جانا جو ہے گھر والوں کے لیے مسئلے کا باعث بن رہا ہے. گھر سے باہر جاتے ہیں, راستہ بھول جاتے ہیں, حالانکہ وہی راستے ہیں جن سے مطلب ابھی روز گزرتے ہیں, روز آتے ہیں, فیملیئر پلیسز ہیں, بھول جاتے ہیں. نیبرہڈ میں گئے, راستہ بھول گئے, روز ایک بندہ گھر میں موجود ہے, اس کا نام بھول جاتے ہیں, ڈیلی بھول جاتے ہیں, کسی اور نام سے بلا لیتے ہیں, یا نام منہ پہ نہیں آتا ہے, یا ڈیلی سیلف کیئر کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں, رسپانسبلٹیز ادا نہیں ہو رہی ہیں, مطلب لوگوں کے ایموشنز کا خیال نہیں ہو رہا, جلدی جلدی اریٹیبل یا ٹچی ہو جاتے ہیں, ایک سوال کو بار بار دہراتے ہیں, پوچھتے ہیں. پہلے سے جو کام آرام سے کرتے تھے بہت سلو سپیڈ ہو گئی ہے کام کرنے کی, یا ہنر جو آتا تھا وہ بالکل نہیں آتا, برش کرنے کا طریقہ ایک دم بھول گیا, یہ بھول گیا کیل کیسے ٹھوکتے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو یہ ہال مارک فیچرز ہیں ڈیمینشیا کے, لیکن یہ روز آپ کو نظر آئیں گے, پریولنٹ ہے. اگر کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو اٹس نارمل سائنز آف ایجنگ. ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی راستہ بھول رہا ہے, کوئی ایک اسپیسیفک پیٹرن بھول گیا ہے جو وہ شروع سے ایک فالو کرتا آ رہا ہے, سو اس طرح کے سائنز اینڈ سمٹمس ہیں, یا ایک سوال کو بار بار دہرانا, سو یہ ڈائمینشیا یا اس کے آگے کوئی, بیکاز آپ نے کہا نا یہ امبریلا ٹرم ہے, سو اس سے آگے کوئی فردر چیز ہو سکتی ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا زیادہ تر گھر والے بتاتے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کلائنٹ کو کہ پہلے تو یہ ایسا نہیں کرتا, تو جتنی اچھی انفارمیشن آپ کو وہ گھر والے دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا. اچھا, ویسے ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں اچھا چلو ایج ہو گئی ہے, سو اب ہم اس کا مطلب بڑھاپے کے ساتھ اس کو لنک کر دیتے ہیں اور اس کو سیریس نہیں لیتے ہیں یا اگنور کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال میں کیونکہ ہمارے یہاں پر اچھی خاصی چیزوں کی اویئرنیس یا اس پر توجہ لوگوں کی اتنی کام ہوتی ہے, تو یہ تو ایک پھر بھولنے کی بیماری ہے. سو آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ کر چکا ہوتا ہے کیونکہ ایج زیادہ ہو گئی ہے, بھولنے لگ گئے ہیں, چلو خیر ہے, ایسا ہی ہے. اب اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اچھا وہ بھولنے لگ گئی ہیں, اگنور ہونے لگ گئے ہیں, کسی ایک ہی بیڈ پہ یا ایک ہی جگہ پہ فکس ہو گئے ہیں, سارے دن ساری رات وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو ان کا امیون سسٹم بہت متاثر ہوتا ہے, ایکسپوجر نہیں ہو رہا تو بیٹھے بیٹھے بیماریاں ہی ہو رہی ہیں نا, مطلب ایک باڈی کو جب آپ یوز نہیں کریں گے تو زنگ لگے گا. لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ اگر ہم نے ان کو سائڈ پہ کر دی ہے تو اسٹل آپ کے اوپر برڈن آ رہا ہے کیئر گیونگ کا, آپ نے ہی کیئر کرنی ہے, آپ کے ٹاسک تو وہی ہے نا, ایک اور بندہ ایڈ ہو گیا ہے. تو کیوں نہ آپ جو اویئرنیس ہے یا جو چیزیں ہیں اس سے یہ سیکھیں کہ کس طرح سے ان کو تھوڑا بہت ہم ایکٹیو رکھ سکتے ہیں, تاکہ اپنے پر سے بھی کیئر گیونگ برڈن کم ہو, ورنہ برن آؤٹ تو گھر والوں پہ آ جائے گا, پھر کس نے خیال کرنا ہے, پھر اولڈ ایج ہوم میں چلے جاتے ہیں, وہ ساری چیزیں وہ آگے کے. لیکن میرے خیال میں ابھی بھی پاکستان میں نا اس کی بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, بٹ اس کے سائنس اینڈ سمٹمس اگر آپ کو کسی بھی انڈیویجول میں نظر آ رہے ہیں, اپنے گھر میں آ رہے ہیں, سو اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو what would be the complications of dementia؟ پتہ اس کے اندر یہ تھا کہ
یہ 7th یا 6th WHO کے اکارڈنگ 7th لیڈنگ کاز ہے, اور لیٹسٹ ریسرچز کے اکارڈنگ یہ 6th لیڈنگ کاز ہے کہ اگر یہ انڈائگنوزڈ ہو جائے یا پراپرلی اس کو ہم نہ مینیج کریں, انٹریٹڈ رہے, تو یہ ڈیتھ کی جو ہے 7th یا 6th لیڈنگ کاز ہے. اچھا, تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ سیریس یا پریسنگ ایشو ہے جس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے. ڈیتھ کیسے, مطلب ایک بندہ بھول ہی تو رہا ہے. دیکھیں نا, بھول تو رہا ہے, لیکن یہ کہ ہم کچھ چھوٹی موٹی چیزیں کر کے اس بھولنے کو پروگریسولی سلو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ سیلز ریجنریٹ نہیں ہو سکتے, لیکن اس بیماری کے دورانیے کو پروگریسو سلو کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اس کو مینیج کر لیتے تو ایٹ لیسٹ 15 سے 20 ایئرز انسان زندگی گزار سکتے ہیں, کوالٹی آف لائف امپروو کر سکتا ہے. کمپلیٹلی کیوریبل نہیں, اٹس ناٹ کیوریبل, اٹس مینیجیبل. ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف سائیکالوجسٹ کہہ لیں, یا اسپیچ تھراپسٹ ہیں اگر اسپیچ کے مسئلے آ رہے ہیں, پھر فزیو تھراپسٹ ہیں اگر موٹر یا مسل ریلیٹڈ مسئلے آ رہے ہیں تو اسپیشلسٹ ہیں, ان کو ریفر کریں. نیوٹریشن ہے, اگر ڈائٹ میں جو ہے پروٹین کے جو ہے مقدار اوپر نیچے ہے تو بیلنس ڈائٹ, یا برین کے لیے کچھ بڑے ضروری ہوتے ہیں نٹس بیریز یہ چیزیں, تو وہ ایڈ کروانا ضروری ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, جب ہم الزائمر کی بھی ابھی آپ نے بات کی تو آپ نے کہا کہ ڈائمینشیا امبریلا ٹرم ہے, اس کے انڈر بہت ساری ٹرمز آتی ہیں. الزائمر بھی ہم نے سنا ہوا ہے, بٹ اگین یہ انٹریٹڈ رہ جاتا ہے, انڈائگنوزڈ رہ جاتا ہے, لوگ فوکس نہیں کرتے. الزائمر میں کیا ہوتا ہے کسی بھی انسان کو, اور یہ کس عمر کے حصے میں ہم کامن دیکھیں؟ جیسے میں نے بتایا نا کہ ہارٹ ڈیزیزز کے اندر کافی ہے, اسی طرح ڈیمینشیا کے اندر الزائمر آ جاتا ہے سب سے پہلے جو ہال مارک میں. جیسے ہارٹ ڈیزیزز میں ہارٹ اٹیک سب سے پریویلنٹ ہے جی, بہت کامن ہے ہارٹ اٹیک ہو جانا. اسی طرح ڈیمینشیا میں الزائمر ہو جانا سب سے کامن ہے. پھر باقی چیزیں بہت لو کیٹیگریز میں آ جاتی ہیں, اور ان ڈائگنوز اس لیے رہ جاتی ہیں کہ وہ سب کچھ ان دا برین ہو رہا ہوتا ہے, اور شاید ہم اس بندے کی باڈی کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے کہ وٹ از ہیپننگ, ایک دم سے کیا ہو گیا. رشتوں کو ایٹ ٹائمز جو لوگ اتنی قدر نہیں کرتے اپنے بڑوں کی یا رشتوں کی, سو ہم ان کو فار گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں, یا ہم اس کو ایج کے ساتھ لنک کر کے لیٹ گو کرتے ہیں. اچھا ہے, ہم ان کو انوالو کرنا چھوڑ دیتے ہیں اپنے ساتھ. ان سے جیسے پہلے ڈیسیجنز لیتے ہوتے تھے یا گھر کے میوچل ڈیسیجن میں ان کو انوالو کرتے تھے, ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ آہستہ آہستہ وہ سائڈ پہ ہو گئے. ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کون لوگ ڈائمینشیا کو کیچ کرنے میں سب سے زیادہ پرون ہوتے ہیں, ولنریبل گروپ کون سا ہے جو کسی نہ کسی عمر کے حصے میں ڈائمینشیا کو کیچ کرے؟ اس کے اندر کوئی ویسے ولنریبل گروپ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن وہ جن کی لو ایجوکیشنل اٹینمنٹ ہے, اسٹریسفل لائف ایکسپیرینسز بہت زیادہ ہیں, پھر وہ لوگ جو کہ ایکسپوجر بہت اچھا نہیں ہے ان کا, ٹھیک ہے, مطلب لمیٹڈ ایکسپوجر ہے, تو کوگنیٹیو فنکشننگ بہت اچھی نہیں ہو رہی ہے, ڈیلی کوئی نئی چیز نہیں پڑھتے ہیں, وہی جو پرانا ہو گیا اس کے بعد نئی کو نہیں دیکھنا. تو اس طرح کی چیزیں جو کہ برین کو اسٹیمولیٹ نہیں کری, آپ کی میموری کو نہیں کری. اور اب موبائل کا اتنا ہو گیا کہ بچوں کی اسپیچ ڈیلے ہو گئی ہے, تو جب بچوں کی اسپیچ ڈیلے ہو سکتی ہے جب ان کا برین گرو کر رہا ہے, تو اولڈ ایج میں بھی جب آپ موبائل کا استعمال کر رہے ہو, ارد گرد لوگوں سے کمیونیکیٹ نہیں کرے, تو کمیونیکیشن لیپسز تو آئیں گے. آپ دیکھیں کہ آج کل ہم لوگوں کی زندگی میں موبائل فون کتنا رچ بس کیا ہے, اور مجھے ایسے لگتا ہے یہ آپ کی برین پروگرامنگ کو سلو کر رہا ہے ایٹ ٹائمس. اچھا, ہم لوگوں میں کیونکہ اب پروفیشنل لائف میں آگے لکھنے پڑھنے کی اس طرح سے عادت نہیں رہی, اب اکثر ایسے ہوتا ہے ہاتھ سے کوئی چیز لکھنی پڑ جائے نا, تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں ڈیپینڈنٹ کی اسپیلنگ ہی نہیں مجھے یاد آ رہی تھی, حالانکہ کتنے ایزی ہیں, اس لیے کیونکہ ہم جب ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آٹو کریکٹ موڈ پر خود ہی چیزیں ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں, یا اس طرح ہم فوکس ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے جو اپنے اسکلز ہیں وہ کتنے کمپرومائزڈ ہو رہے ہیں. اور جہاں موبائل نے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں, وہیں پر یہ ہماری جو برین ایکسرسائز یا برین پروگرامنگ ہے اس کو کتنا زیادہ متاثر کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ ہماری جنریشن زیادہ پرون ہے, ولنریبل ہے. بڑا ہائی, میں آپ کو بتایا نا 131 یا 139 ملین تک 2050 میں ریشو لیڈنگ ہے, بہت لیڈنگ کاز ہے اگر اس کو ابھی کیچ نہیں کریں گے تو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ہم چانسز کو کم کس طرح سے کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے بھی بوڑھے ہونا ہے, میں نے بھی بالکل پتہ ہونا چاہیے, تو پہنچنا ہی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھی ہوئی. سو اس ٹائم کے کمپلیکیشنز کو یا اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ابھی سے کس قسم کا لائف اسٹائل وی ہیو ٹو اڈاپٹ؟ ابھی جیسے سب سے پہلے اس کے اندر ہمارا آ ہی جاتا ہے لائف اسٹائل. ساری آپ کوئی بھی کسی بھی اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں, آپ اس نے کہنا ہی یہ ہے ویٹ کم کریں, ڈائٹ اچھی کریں, نیند پوری کریں, پانی انٹیک کریں, ایکسرسائز کریں, یہ سب کریں. تو کیوں نہ ہم یہ سب کر ہی لیں, جب ہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے تو یہ کر ہی لینا چاہیے. سلیپ اپنی مینٹین کریں, کیونکہ جب آپ ڈیمینشیا میں جاتے ہیں تو آپ کو فریکوینٹ جو ہے نا یورینیشن ہوتی ہے, واش روم وزٹس بڑھ جاتے ہیں, رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ دن میں اتنے نیپ لے لیتے ہیں کہ رات کو جو ہے نا پھر نیند نہیں آتی اور گھر والے علیحدہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو پیشنٹ بھی خود ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ
ساری چیزیں. ایکسرسائز کریں, ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں کہ بہت چھلانگے لگائے کریں, But آپ واک بھی ہو کر سکتی ہے, سکتے ہیں. چہل قدمی ہو سکتی ایگزیکٹلی ہے. واک کر سکتے ہیں. یوٹیوب پہ لیسلی واک ہے, یا آپ منیمل گھر کی اسپیس میں رہتے ہوئے کیسے چیزیں کر سکتے ہیں وہ کریں. اگر آپ کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں تو آپ ویل چیئر پہ بٹھا کے بھی چھوٹی موٹی ایکسرسائزز کروا سکتے ہیں ان کو مینیج کرنے کے لیے. ڈائٹ ہیلدی رکھیں. آج کل جنک فوڈ پروسیس آئٹمس کا بہت زیادہ رول ہے, اور وہ اسٹیمولنٹ ہیں, جیسے ہم لوگ ڈرنکس وغیرہ پیتے ہیں تو اس کا ہمیں کوئی برین پہ اچھا افیکٹ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے. اور میرے خیال میں کوئی نہ کوئی نیا اسکل لرن کرتے رہیں, کیونکہ اس سے آپ کا برین جو ہے وہ اسٹیمولیٹ ہوگا, اور آبویسلی آپ کے جو اسکلز ہیں, کوگنیٹو اسکلز ہیں, ریزننگ کی پاور ہے, وہ بھی بہتر ہوگی. اب جیسے میں جب تک دن میں کوئی ایک آرٹیکل یا کوئی نئی چیز نہیں پڑھتی تو مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کچھ مس کر دیا. لیکن دیکھیں کہ اگر میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, مجھے چیزیں بھولنے لگ گئی ہیں, اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے میرے ساتھ یہ بہت بڑا پرابلم ہونے لگی ہے. اس کی ریزن جیسے میں نے بتایا نا کہ جینیٹک بھی ہو سکتی ہے, برین کے نیورو کیمیکل ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. جن لوگوں کے برین میں پروٹینس کے بہت گچھے بن گئے ہیں اور وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا آپس میں, جن لوگوں کا زنک باڈی برین میں زنک کم ہو گیا, یا ایسے ٹاکسک کیمیکلز ہوتے ہیں, لیڈ ہے جیسے, اس سے بہت زیادہ ایکسپوجر ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کے اس چیز کو متاثر کرتے ہیں. ڈائگنوز کیسے ہوگا کہ یہ ریزن ہے؟ ڈائگنوز کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ میری عمر کا بندہ جائے, وہ کہے کہ مجھے بھولنے لگ گیا, تو وہ تو سیریس لے گا ہی نہیں. وہ نہیں لے لیتے. اب ڈاکٹر سیریس ہے, اب آپ ان کے پاس آ ہی گئے نا تو آپ کو کچھ دے کر ہی بھیجیں گے, ڈائگنوز کر کے بھیجیں گے, آپ کو ایسے نہیں جانے دے گا کوئی بھی ڈاکٹر. تو سی ٹی اسکین ہے, ایم آر آئی ہے, پیٹ اسکینز ہیں اس کے اندر. پھر جو اگر سائکیٹرسٹ ہے وہ موڈ یا بیہیویئر میں چینجز آ رہی ہے, جیسے چڑچڑے ہو گئے ہیں, موڈ ڈسٹرب ہے, اہم غصہ آتا جا رہا ہے, اور پرسنالٹی چینجز آ گئی ہے, تو سائکیٹرسٹ اس کو ڈیل کرتے ہیں, ان کے اپنے کویشچنز ہوتے ہیں. پھر نیورو سائکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں یا نیورو سرجنز ہوتے ہیں, ان کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ اس کے تھرو اسیس کرتے ہیں چیزوں کو. ہمارے اپنے جیسے فیلڈ میں منی مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن ہے, کچھ کویشچنز ہیں جو یہ کوگنیشنز, اورینٹیشن, کمپریہنشن, لینگویج, ویژول اسپیشل, ان سب چیزوں کو ٹیکل کر رہا ہوتا ہے. بلڈ ٹیسٹ ہیں, اگر تھائرائڈ کی ڈیفیشنسی یا وٹامن B12 کی ڈیفیشنسی سے ہو رہا ہے تو ان ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں. تو دیر آر بہت سارے ٹیسٹ جو کہ آپ کو بتا دیں گے. آخری سوال, کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بہت کم ہے, بلکہ آلموسٹ ختم ہی ہو چکا ہے. ایک یہ بتائیں کہ نارنجی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے میں کتنی معاونت فراہم کر سکتے ہیں؟ نارنجی کا ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ یہ بھولنے کی بیماری کو کم کرتی ہے. اچھا, اس کا جواب میرے خیال سے ایک جو نیوٹریشنسٹ ہوگا نا وہ زیادہ بہتر طریقے سے جواب دے سکتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے اس کی کو بلایا آگے چل کے. ہاں, نیوٹریشنسٹ کو ضرور بلائیں. اور بالکل ٹھیک ہو کہ سپلیمنٹس کی وجہ سے کوئی بیلنس کر سکتے ہیں. بیلنس کر, اگر تھائرائڈ ڈیفیشنسی ہے تو ڈاکٹر پھر اس سے ریلیٹڈ دے سکتا ہے. اگر نیند کے پرابلمس ہیں یا کچھ ایسا ہے تو نیند سے ریلیٹڈ سپلیمنٹس ہوتے ہیں. کیلشیم ڈیفیشنسی ہے, وٹامن B12 ڈیفیشنسی ہے, تو اس سے ریلیٹڈ بہت سارے سپلیمنٹس ہیں. وہ ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے کتنی اس کو ڈوز دینی ہے, کتنی عرصہ دینا ہے, وہ آپ کو بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن لے دے کے بعد جو ہمیشہ ایک ہی چیز پر آتی ہے کہ لائف سٹائل بہتر کر لیں, اور روزانہ کچھ نہ کچھ نیا لرن کرنے کی کوشش کریں, پڑھیں, اپنا برین جو ہے اس کو ایکسرسائز میں رکھیں, پریکٹس اور ایکٹیو موڈ میں رکھیں, تاکہ اس کی جو نیا نہ بھی کریں, جو پچھلا آپ نے یاد کیا اسی کو ہی ریوائز کریں. یہ نہیں کہ بس سو لیا, اٹھ لیا, جاگ لیا اور دیکھ لیا اور کھا لیا اور پی لیا, بس. اس سے باہر نکل کر بھی دنیا ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں, تو آٹومیٹیکلی ہم بہت زیادہ لیسٹ رسک پر جو ہیں وہ ہم آ سکتے ہیں. بہت شکریہ انیزہ ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ویورز, ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. مجھے یاد ہے کہ ابھی بریک ہے اور پھر بریک کے بعد واپس آنا ہے, اتنا تو یاد رہتا ہی ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ.